الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فكيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم طبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عن عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الجنة عليه ما كان عليه من الأمل. رواہ البخاری. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، عزیز دوستو، حمد و صلات، عظمت و کبریائی، تعریف و توصیف، تحلیل و تکبیر اور تسبیح اللہ خالق کل کے لیے لائق و دیبا، جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اس کائنات کے اندر بے شمار بے انتہا مخلوقات کو پیدا کیا، اپنے تمام مخلوق میں ہم انسانوں کو اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اللہ کا بے انتہا شکر و احسان اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں افضل المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ افضل الامت بھی بنایا، افضل الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ درود و سلام ہو، اللہ کی بے انتہا رحمتیں نازل ہوں
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह के दीगर तमाम अंबिया कराम पर भी। मुजस्समीन, खुतबे मसनूना के बाद मैंने आप हज़रात के सामने एक आयत करीमा और बुखारी शरीफ की एक रिवायत भी तिलावत की है। इन्हीं आयत करीमा और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने इस खुतबे जुमा का मौजू है तौहीद की अहमियत। इंशाअल्लाह यह मौजू आप हज़रात के सामने कई जुमा तक पेश करने की कोशिश करूँगा। तौहीद की अहमियत क्या है, तौहीद की फ़जीलत क्या है, एक मुआहिद के ऊपर तौहीद ये किस कदर असरअंदाज करती है, तौहीद ये इंसानी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे देती है, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह एक एक करके आप हज़रात के सामने आएंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पूरी उम्मत मुसलमा को खालिस तौहीद पर गामज़न होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुजस्समीन, दीन इस्लाम में तौहीद को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। तौहीद को अच्छी तरह समझने के लिए चंद एक बुनियादी बातें ज़हन नशीन करने के काबिल हैं। अगर वो बातें सामने रहेंगी फिर तौहीद को समझा जा सकता है, तौहीद की अहमियत को इंसान अपने दिल में उतार सकता है और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर सकता है। तौहीद दीन इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, एक मिसाल से यूँ समझा जा सकता है कि तौहीद की दीन इस्लाम में वही हैसियत हासिल है जो हैसियत जिस्म के अंदर एक दिल को हासिल है। जिस्म के अंदर दिल एक ऐसा अनोखा पार्ट्स है कि अगर उसमें ज़रा भी गड़बड़ी पैदा हो पूरा जिस्म के निज़ाम दरहम बरहम हो जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी तहबाला हो जाती है। इसी तरह से अगर एक मुसलमान की ज़िंदगी में तौहीद के अंदर किसी किस्म की कोई गड़बड़ी हो तो उसके तमाम आमाल दरहम बरहम होकर रह जाते हैं, उसके तमाम आमाल की कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती है। क़यामत के दिन तौहीद के बगैर किए हुए अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गरचे वो पहाड़ों के बराबर हों, रूई के गालों के मानिंद उड़ा दिए जाएंगे, कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इस वजह से हर इंसान को सबसे पहले मुसलमान होने के नाते तौहीद को समझने की ज़रूरत है, तौहीद की अहमियत और उसके फ़जीलत को जानने की ज़रूरत है, उसके मुताबिक अपना अक़ीदा और अमल बनाने की ज़रूरत है। तभी इंसान सही मानों में मुसलमान कहलाने का हक़दार होगा। तभी हर मुसलमान क़यामत के दिन अल्लाह के पास अपने अमलों का जज़ा पाने का हक़दार होगा। वरना आप अमल कीजिए, आप नमाज़ें पढ़िए, आप ज़कात दीजिए, आप तहज्जुद पढ़िए, तौहीद नहीं है, तमाम चीज़ें बेकार हैं। तौहीद इतनी अहमियत की हामिल है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी अंबियाए किराम आए हैं, तमाम अंबियाए किराम की दावत, बुनियादी दावत ही तौहीद थी। तमाम अंबियाए किराम की बुनियादी दावत तौहीद थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले अंबिया, सबसे पहले नबी। कुरान मुक़द्दस की आयत की रोशनी में आप हज़रात बारहा सुन चुके होंगे कि 950 बरस तक अपनी उम्मत को, अपनी कौम को तौहीद की दावत देते रहे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबवी जिंदगी के 13 साल सिर्फ तौहीद पर मेहनत कर रहे थे। तौहीद आ गई, इंसान मजबूत हो जाएगा, इंसान फिर अमल करेगा, उसके अमल कामयाब होंगे। तौहीद में गड़बड़ी है,
توحید میں کسی قسم کی کوئی خلل ہے، توحید میں شرک کی آمیزش ہے، آپ کے عمل آپ تک ہی محدود رہ جائیں گے، آپ کے عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور انبیاء کرام کو توحید کی دعوت کے باب میں مختلف قسم کی تکلیفیں دی گئیں، مختلف قسم کے لالچ دیے گئے، عہدہ و منصب دینے کی فرمائشیں کی گئیں، تمام چیزیں لوگوں کے سامنے، انبیاء کرام کے سامنے پیش کی گئیں۔ آپ ہمارے بڑے ہو جائیے، اپنے اس کام سے بعد آ جائیے، آپ کو ہم دنیا کا سب سے دولت مند آدمی بنا دیں گے، یہ کام نہ کیجیے۔ لیکن نبیوں نے توحید کی دعوت کے باب میں ذرا بھی سستی بھی برداشت کرنا گوارا نہیں کیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن مقدس میں جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی اگر آپ اپنے اس توحید کی دعوت کے کام میں ذرا بھی سست پڑ جائیں تو یہ لوگ بھی سست پڑ جائیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سست ہو جائیے تو یہ لوگ سست ہو جائیں گے۔ سست کس بات میں ہو جائیں گے؟ توحید کی دعوت کی وجہ سے اللہ کے رسول کو کیا کچھ تکلیفیں مکہ والے نہیں دے رہے تھے، کتنے طعنے اور تشنیع آپ کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا، آپ کو جسمانی تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ اسی توحید کی دعوت کی وجہ سے مکہ کے سرداروں نے آپ کو وہ تکلیفیں دی ہیں کہ اگر وہ تکلیف کسی بڑے سے بڑے جانور کو بھی دیا جائے وہ تو ہل اٹھے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے اسی توحید کی بنیاد پر، توحید کی دعوت کی وجہ سے نفرت کرتے ہوئے آپ کے چہرے پر تھوک بھی دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت سے باز آنا تو دور کی بات، ذرا بھی سستی برداشت کرنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر توحید کی دعوت دینے میں منہمک رہے۔ مکہ کے کافروں نے، سرداران قریش نے مشورہ کیا، ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے پاس آ کر کے منع کرنے کے لیے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے ورنہ آپ راستے سے ہٹ جائیے، ہم نمٹ لیں گے۔ ابو طالب بات سن کر کے انسنی انہوں نے کر دیا، یہ تو لوگ ہیں کہتے رہیں گے، میرا بھتیجا جو کرتا ہے کرے گا۔ لیکن وہ بوڑھا ابو طالب اس کے اوپر جب بار بار اس طرح کی سوزشیں کی گئیں، بار بار اس طرح کی دباؤ ڈالا گیا کہ نہیں آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے ورنہ آپ راستے سے ہٹ جائیے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر کے کہا بھتیجے میرے ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا زور مت، اتنا بوجھ مت ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ یہ دیکھو تمہارے قوم کے بڑے آئے تھے، تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس توحید کی دعوت کے سلسلے میں ایک دنیاوی جو سہارا تھا، ایک ظاہری دنیاوی جو سہارا تھا وہ بھی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت برجستہ کہا چچا سن لیجئے، اگر لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں توحید کی دعوت سے باز آ جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو میں اللہ کے اس مشن کو، توحید کی دعوت کے مشن کو آخری انجام تک پہنچا کر رہوں گا، یا تو میں اس راستے میں کام آ جاؤں گا یعنی شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس سے بعد آنا یا سستی کرنا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو طالب نے جو پوری زندگی اللہ کے رسول کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا، بچے کی طرح سے آپ کو پالا تھا، ہر آڑے وقت پہ آپ کے کام آئے تھے، بھتیجے کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے وہ بھی اس طرح سے اللہ کے رسول کو دلاسا دیا کہ جاؤ بھتیجے جو کرنا ہے کرتے رہو، اس تمہارے لیے مکہ ہی نہیں پورے اہل عرب سے دشمنی مول لینے کے لیے میں تیار ہوں۔ محترم دوستو، یہ توحید وہ چیز تھی جو ہمیں اگر مل گئی ہے، اگر ہم اسے سمجھ گئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم دنیا کے سب سے خوش قسمت لوگ ہیں۔
ہم دنیا کے سب سے ہوشیار لوگ ہیں، ہم دنیا کے سب سے عقل مند لوگ ہیں۔ موحد ہی عقل مند ہوتا ہے، موحد ہی ہوشیار ہوتا ہے، موحد ہی ہر طرح سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مشرک آدمی کے یہاں سوچ سمجھ نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ ابھی میں ایک حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے جب علم چلا جاتا ہے، فتنے برپا ہو جاتے ہیں، انسان اپنے عمل پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور فتنوں کو ہوا دینے لگتا ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو کس طرح سے شرک میں اور بدعت میں مبتلا ہوتا ہے، کس طرح سے انسان کے عملوں کو شیطان اچک لیتا ہے اور اسے اسی عمل کے درمیان گھماتا رہتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ محترم دوستو، یہ توحید کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید، سب سے پہلے کلمہ توحید کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے تعلق سے میں چند ایک حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ موضوع ایک لمبا موضوع ہے، کئی ایک جمعہ تک جائے گا۔ ایک ترتیب سے کلمہ توحید کیا ہے؟ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے تعلق سے عقیدۃ الطحاویہ کے مصنف نے بات لکھی ہے، هذه الكلمة التوحید التي جاءت الیہ الرسل كلهم۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، هذه کلمۃ التوحید التي جاءت الیہ الرسل كلهم، یہ وہ کلمہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو بلایا ہے۔ اسی کلمے کی طرف تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو بلایا ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد اسی کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لو۔ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ آج ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے جو لا الہ الا اللہ کی تعلیم نہیں دیتی ہے، لا الہ الا اللہ کو زبان سے رٹاتی ہے۔ قوم محلے، گاؤں، شہروں میں پھر کر کے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے کہلوانے کی کوشش کی ہے، اس کی تعلیم اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا ہے، اسی بنیاد پر یہ گمراہیت پھیلی ہوئی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا یہ زبان سے کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ یعنی لا الہ الا اللہ اگر حقیقی معنوں میں آپ کے یہاں نہیں ہے، آپ کی مغفرت بھی نہیں ہو سکتی ہے، آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلے علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ زبان سے کہلوا دینا کافی نہیں ہے۔ ایک چلتے پھرتے آدمی کو لا الہ الا اللہ آپ نے کہلوا دیا، آپ سمجھ گئے ہم کامیاب ہو گئے، وہ آدمی یہ سمجھ لیا میں کامیاب ہو گیا، یہ چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے، اس کے تعلق سے میں سب سے پہلی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے تعلق سے بات جو ارشاد فرمائی ہے بہت قابل غور ہے، اور اگر انسان اسی کلمے کو حقیقت میں سچے دل سے کہہ لینے کے بعد اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار لے تو انسان کو دنیا میں بھی کسی خوف کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا ہے، آخرت کے دن بھی انسان بالکل اطمینان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور یہ کلمہ دنیا کی تمام چیزوں سے وزنی ہے، دنیا کی تمام چیزوں سے یہ کلمہ وزنی ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز وزن نہیں برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق فینشر علیہ 99 سجلا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنے پاس بلائے گا، اس کے نام اعمال اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے۔ نام اعمال کتنے زیادہ، پوری زندگی کا کچا چٹھا اس کے سامنے ہے، 99 رجسٹر اس کے عملوں سے بھرے پڑے ہیں، اور رجسٹر ایک چھوٹا سا نہیں جو آپ ہاتھ میں لے کر چل سکیں، جو ایک بچہ اپنے دفتر میں رکھ سکے، جو ایک انسان اپنے بیگ میں رکھ سکے، ایسا رجسٹر نہیں۔ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر، ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوگا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے انسان کا رجسٹر دکھائی دے گا۔ 99 رجسٹر انسان کے عملوں سے بھرے پڑے ہیں، اس کے سارے کالے کرتوت، اس کی بدعمالیاں، اس کی بدکاریاں، تمام چیزیں اس میں لکھی پڑی ہیں۔ انسان تمام چیزیں دیکھ کر گھبرا جائے گا، انکار نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اتنکر من ھذا شیئا اظلمک کتبتی الحافظون،
کیا ان تمام عملوں میں سے جو اس رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں، کیا کوئی کسی عمل کا تو انکار کرتا ہے کہ میں نے نہیں کیا ہے؟ کیا میرے لکھنے والوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ فیقول لا یا ربی، بندہ کہے گا اے اللہ کچھ بھی نہیں، نہ میں کسی عمل کا انکار کر سکتا ہوں اور نہ ہی لکھنے والوں نے، نہیں فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، یہ سب میں نے کیا ہے، میں نے ہی کیا ہے، میرے ہی عمل ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے ان گناہوں سے بچنے کے لیے؟ فیقول لا یا ربی، بندہ کہے گا اے اللہ کچھ بھی، کوئی عذر نہیں ہے، تیرا رحم ہی ہے کہ تو بخش دے تو کامیاب ہوں، اگر تو سزا دے گا تو میں اس کا حقدار ہو گیا ہوں۔ فیقول لا یا ربی، اللہ کہے گا وَإِنَّا لَكَ عِندَنَا حَسَنَةً لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اے میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے یہ سارے گناہ، ان گناہوں کا تو اقرار بھی کرتا ہے، تیری یہ ساری کی ساری بدکاریاں، بدعمالیاں، سیاہکاریاں جس کو تو نے کیا ہے تو اسے کا اقرار بھی کر رہا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، ایک نیکی میرے پاس ہے، لا ظلم علیک اليوم، آج کے دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، انسان کی کوئی نیکی رائے گا نہیں جائے گی، معمولی سے معمولی نیکی بھی انسان کو قیامت کے دن کام آئے گی، لہذا نیکی کرنے میں پیچھے نہ رہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی معمولی سی نیکی بھی آپ کی مغفرت کا باعث بن جائے، گناہ کرنے سے باز رہیے، ہو سکتا ہے کوئی معمولی گناہ بھی آپ کے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ ایسا نہ سوچئے آج گناہ کر لوں گا کل توبہ کر لوں گا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع نہ ملا تو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہے گا میرے بندے تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، فَيُخْرِجُ بَطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ رب العزت ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک پرچی نکالے گا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت کہے گا اُحْضُرْ وَزَنَكَ فَيَقُولُ یا ربی ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، اللہ کہے گا میرے بندے یہ تیری نیکی ہے، تو اسے لے جا کر کے نام اعمال کے پڑھنے میں رکھ دے۔ بندہ کہے گا کہ اللہ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، ایک چھوٹا سا پرچہ، یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ان تمام لمبے رجسٹروں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اے اللہ میں اس سے کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ یہ چھوٹا سا پرچہ ہے، چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور یہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اور رجسٹر اتنا چھوٹا بڑا نہیں، تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے۔ اے اللہ ان رجسٹروں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ رب العزت کہے گا وَحْضُرْ وَزَنَكَ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، میرے بندے تو اسے لے جا، وزن کر، اس کو نام اعمال کے پڑھنے میں رکھ، تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے گا، وہ 99 رجسٹر ایک پڑھنے میں رکھے جائیں گے، فَتَاشَتِ الْبَطَاقَةُ، وہ بطاقہ جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا وزنی ہو جائے گا، اس کا پڑھنا نیچے دب جائے گا، وہ سارے کے سارے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے، اوپر ہو جائیں گے، اور پھر وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں ایک بات کہی ہے وہ بات قابل غور ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسم اللہ شیئا، اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے، سب سے وزنی اللہ کا نام ہے، لہذا ذکر میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو۔ اور اللہ کے رسول نے کہا بھی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، درود کثرت سے پڑھا کرو، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ زبان سے رٹوا دینا کسی کو وہ کافی نہیں ہے، اس کے مفہوم کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے، وہ اصل میں ہے۔ تو کلمہ توحید کی یہ فضیلت ہے، توحید کی یہ حقیقت ہے، توحید کی یہ اہمیت ہے کہ توحید کی وجہ سے انسان کے لیے کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت دی جا سکتی ہے۔ توحید نہ ہو، دنیا کے سارے عمل انسان کے پاس ہو، اس کے لیے کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ محترم دوستو، ایک دوسری حدیث، کلمہ توحید، یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں
میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمۃ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ الجنہ علی ما عمل علی ما کان علیہ من العمل۔ اگر کوئی آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور انسان اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو ان کی ماں مریم کی طرف ڈال دیا گیا تھا، ان کے رحم میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ کے روح ہیں۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس وجہ سے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا کچھ کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو وہ کنہ جنا گیا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو مریم کی طرف بھیجے گئے، اور انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، یعنی ان تمام باتوں پر یقین اور ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ادخلہ الجنہ، اسے جنت میں داخل کیا گیا، علی ما کان علیہ من العمل، گرچہ اس کے عمل کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ بھی تو نہیں ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہہ لیا اب آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے، نہیں۔ کلمہ توحید یہ جنت کی کنجی ہے، یہ جنت کی چابی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ لینا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے مطابق عقیدہ و ایمان رکھنا، یہ جنت کی چابی ہے، اور یہ عمل اس چابی کے دندانے ہیں، اس چابی کے دندانے ہیں۔ اگر چابی بالکل سیدھی ہو، اس میں گھاٹ نہ ہو، دندانے نہ ہو، تالا نہیں کھلتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے پاس اگر یہ چابی مل گئی ہے، آپ توحید پرست ہیں، تو تکیہ لگا کر کے آرام سے اس بات پر مت بیٹھ جائیے کہ اب میں جنتی ہوں، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے آپ توحید پرست تو نہیں ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تو آپ توحید پرست نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر آسمان سے کوئی ندا دینے والا اس بات کی ندا دے کہ تمام لوگ جنتی ہیں، دنیا کی ساری مخلوق، سارے بندے، اللہ کے سارے انسان جنتی ہیں، صرف ایک انسان جہنمی ہے، تو میں اس بات کا خوف کروں گا کہ شاید کہ وہ میں ہی ہوں۔ اور آج ہم اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سینہ ٹھوک کر، نہیں میں ہی جنتی ہوں۔ امید کیجئے انشاءاللہ آپ جنتی ہیں، لیکن عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ توحید کی بنیاد پر جنتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت پر ساری چیز ڈپینڈ رکھتی ہے، اور آپ کے عملوں پر۔ یہ کلمہ توحید کی فضیلت ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں جائے گا، لیکن اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے مطابق انسانی زندگی گزارنا بھی چاہیے، اس کے مطابق عقیدہ بھی رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی، کہتا بھی ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی پوجنے کے لائق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی نظر و نیاز کا حقدار سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی جبین نیاز خم کرنے کے لائق سوائے اللہ کے، لیکن اسی مسجد سے نکلنے کے بعد معلوم نہیں کتنے درگاہوں پر اپنی جبین نیاز کو رسوا کرتا ہے، اپنے ایمان و عقیدے کو بیٹ ڈالتا ہے۔ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے، اس کا علم حاصل کیجئے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے، آپ جنت میں جائیں گے، امید کی جا سکتی ہے محترم دوستو۔ لیکن صرف کہہ لینا اور پھر اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ جانا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اور یہ دعویٰ کرنا نہیں میں جنتی ہوں، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی ہے۔ ان حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، روایت بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول کون سا وہ خوش نصیب آدمی ہے جو قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان یسألنی عن ھذا الحدیث احد منک رأیت من حرص علی الحدیث۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا، میں سمجھتا تھا، میرا گمان ہی یہی تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا،
تم سے پہلے اس حدیث کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث کے اوپر جو تمہاری حرص ہے، حدیث کے تعلق سے جو تمہاری لالچ ہے، حدیث کے تعلق سے جو تمہاری محنت ہے، اس محنت اس حرص کو دیکھ کر کے میں نے یہ گمان کیا تھا کہ اس سے پہلے تم سے پہلے اس حدیث کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا۔ محترم دوستو، یہاں ایک بات قابل غور ہے، حدیث کا پڑھنے والا، حدیث کے حکم میں غور و فکر کرنے والا، حدیث کی تعلیم دینے والا، حدیث لوگوں تک پہنچانے والا، حدیث کے مفہوم کا بیان کرنے والا، دنیا میں اللہ کے رسول کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے آدمی کی تعریف کی ہے، ایسے آدمی کی تحسین بیان کی ہے، لیکن افسوس اس امت کا آج یہ حال ہے کہ لوگوں کی قدر، لوگوں کے ہاں ایسے آدمی کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کی قدر و قیمت، اس کے عزت کے مطابق قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی، پھر اللہ کے رسول نے کہا من قال لا الہ الا اللہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، میری شفاعت کا قیامت کے دن وہ آدمی حقدار ہوگا، وہ خوش نصیب ہوگا جس کے لیے میں سفارش کروں گا، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ سچے دل سے آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، آپ نے کہہ لیا، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اب آپ کے لیے لازم ہو گیا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ کے رسول کی سفارش رد نہیں جائے گی، آپ کے تعلق سے قبول کی جائے گی، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن سچے دل سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہہ لیا، اب لا الہ الا اللہ جن جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ لا الہ الا اللہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے سب سے اہم چیز اگر کچھ ہے تو اللہ کی عبادت نماز ہے۔ یہ تقاضا ہے، کلمہ توحید کے بعد مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کے بغیر آپ کہتے رہیں کہ نہیں میں تو لا الہ الا اللہ میں نے کہہ لیا، نماز کی کیا ضرورت ہے، میں تو اپنی مرضی سے جب چاہوں گا پڑھ لوں گا، مجھے وقت نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یا لا الہ الا اللہ جس بات کا تقاضا کرتا ہے اس تقاضے پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ پھر اگر دعویٰ کریں کہ میں جنت میں جاؤں گا تو آپ کے لیے ایک خام خیالی ہے، آپ کا ایک بیوقوفانہ احمقانہ فیصلہ ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زندگی بالکل لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق ہو۔ لا الہ الا اللہ جو روشنی پیدا کرتا ہے اسی روشنی کو دیکھتے ہوئے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے، آپ ادھر ادھر مت بھٹکیے، اپنے دل کو ادھر ادھر مت بھٹکائیے، تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محترم دوستو، لا الہ الا اللہ ایک ایسا عجیب و غریب کلمہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کلمے، جتنے بھی جملے بولے جاتے ہیں، لکھے یا پڑھے جاتے ہیں، تمام جملے اس بات سے شروع ہوتے ہیں، نفی بعد میں آتا ہے، یعنی پہلے ہاں ہوتا ہے بعد میں نہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہلے نہ ہے بعد میں ہاں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلمے کے اندر جو بات کہی ہے، انسان پہلے انکار کرے، میں اپنی مرضی کے مطابق نہیں زندگی گزاروں گا، اے اللہ میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، پھر انسان اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تو ہی معبود برحق ہے، یعنی پہلے نہ، یعنی تمام طاغوت کی نفی ہے، تمام طاغوت کی نفی ہے۔ طاغوت میں شیطانی تمام راستے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی اپنی نفس پرستی بھی طاغوت میں آ جاتی ہے، کیونکہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہی نفس پر اپنے نفس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو یہ کلمہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ اس میں پہلے نہ کہا گیا کہ تب سے پہلے انکار کرو تمام چیزوں کا، پھر اس بات کرو، کیونکہ صرف کہہ لینے سے آپ انکار نہیں کر رہے ہیں تمام چیزوں کا اور اقرار بھی کر رہے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امت کا ایک بہت بڑا طبقہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن تمام دوسرے معبودان باطلہ کا انکار نہیں کر رہا ہے، تو ان کے اس طرح سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے انکار کیا جائے کہ دنیا میں اس زبین نیاز یعنی اس پیشانی کے لیے جتنے بھی سجدے ہیں تمام سجدے اللہ کے لیے خاص ہیں، تو آپ کامیاب ہیں۔ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ ایسا دنیا میں کوئی جملہ، کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے جس طرح سے اس کلمے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور گویا کہ یہ کلمہ اس آیت کے مصداق ہے۔ یہ آیت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ اگر کوئی آدمی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، پہلے طاغوت کا شیطانی راستوں کا انکار، پھر اللہ پر ایمان، اللہ پر بھی ایمان، شیطانی راستوں پر بھی عمل، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ توحید کے بالکل منافی ہے۔
یہ توحید کے بالکل منافی ہے. پہلے آپ انکار کیجئے پھر اقرار کیجئے اللہ کی توحید کا، تبھی آپ کامیاب ہیں. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ توحید یہ فطرت ہے، شرک یہ خلاف فطرت ہے، اور یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ دلیل کے ساتھ کہ توحید پہلے ہے، شرک بعد میں آیا ہے. ہر بچہ توحید ہی پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب اسے فطرت توحید آپ کہہ لیں یا فطرت لا الہ الا اللہ کہہ لیں، فطرت ہی پیدا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کی دلیل ہے اور اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر انسان کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہر انسان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو توحید کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وأعلى وأعظم وأتم وأهم وأكبر.